बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 31 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान को 10 साल के लिए जेल में रखने की तैयारी कर ली है। हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किस तरह से इस ख्वाहिश को पूरा करेगा, इसकी एक मुकम्मल टाइमलाइन मैं आपके सामने रखूंगा। और पिछले 11 माह के अंदर इमरान खान के केस को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, यह भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ अलीमा खान की आज की गुफ्तगू। बंदे अडयाला जेल पहुंचे, 10,000 बंदों का टारगेट दिया गया है, और क्या ये टारगेट इमरान खान की रिहाई के लिए काफ़ी है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम से क्यों गायब हो गई, और जो तहरीक की कॉल देने वाले थे आज वो किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं? और इससे पिछले 6 घंटों में अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के हवाले से अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। 2000 किलो वजनी बम इस्फहान पर गिराया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्वीट किया। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ है और दूसरी तरफ धोखाधही का ये खेल जारी है। अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, आपको ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और G7 ममालिक का इजलास और फिर कोबरा मीटिंग बरतानिया में कॉल की गई है, और तवानाई बहरान दुनिया अब फेस करेगी, और एक बहुत बड़ा बहरान हमारे सामने है, और ये कोरोना से बड़ा बहरान होगा। इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये दरख्वास्त हम अपने लिए नहीं करते, बल्कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को हमने पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए मुकम्मल तौर पे वक्फ कर दिया। इनके तमाम रेवेन्यूज़ बच्चों की तालीम पर और उनके जो स्किल सेट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर खर्च किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है थैलेसीमिया अलर्ट के नाम से, इसको भी कुछ दिनों में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये रेवेन्यूज़ इन तमाम प्रोजेक्ट्स की एक तरह से लाइफ लाइन है। तो यहाँ पर जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसके पीछे एक कॉज है, और ये अपने लिए नहीं है बल्कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हुनर आपकी सपोर्ट से अब जुड़ा हुआ है, और आप जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये खबर दें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम समाअत हुई है, और ये खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक आम ख्याल था, इस उम्मीद के साथ बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और बाकी लोग गए कि शायद आज इमरान खान की सज़ा मौतली के ऊपर कोई फैसला आएगा और अदालत रहम करेगी, और अदालत कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ करेगी। ना उन्होंने रहम किया, ना उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ किया, बल्कि इस निज़ाम के ठेकेदारों के हाथ मज़ीद मजबूत कर दिए। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर हाईजैक करने का मकसद एक ये भी था कि टेक्निकली नॉकआउट किया जाए इमरान खान के केसेस को और वक्त दिया जाए। देखिए, ये पिछले 11 माह के अंदर जो डिले किया गया, इसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करना था। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को अपने लिए मजबूत करना था, और इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से छीन कर वफाकी आईनी अदालत के पास लेकर जाना था। अब ये खेल कैसे खेला गया और 11 माह इमरान खान के इस केस को क्यों फिक्स नहीं किया गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अदालती कार्रवाई, नए प्रोसिक्यूटर जी आज काफ़ी अरसे के बाद अदालत में मंजरेआम पर आ गए। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जी जावेद अशरफ भट्टी साहब। 26 जून के बाद आज 31 मार्च इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच ही गए। तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए था, मिसिंग पर्सन थे शायद जो ये पहुंच नहीं सक रहे थे। 26 जून पहली बार पेश हुए, तैयारी के लिए 4 हफ्ते मोहलत मांगी, अदालत 8 हफ्ते की मोहलत दे देती है। फिर 26 सितंबर को अदालत को बताया जाता है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, और वो इतने बीमार हैं कि वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। और दोस्तों, फिर बेंच ना होने पर 16 अक्टूबर को समाअत नहीं हो सकती। फिर 11 मार्च की समाअत में बताया गया कि मजहबी बुनियादों पर मसरूफियत की वजह से स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं आए। यूं 26 जून के बाद आज 31 मार्च को अदालत के सामने वो पेश होते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरखास्तों पर समाअत शुरू हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून यही है कि जब तक अपील समाअत के लिए मंजूर ना हो, मुतलका दरखास्तें काबिल समाअत नहीं होती। आपने 11 माह ज़ाया कर दिए। आपको मालूम था कि हम 11 माह तक इमरान खान को अंदर रखेंगे, शायद कोई उम्मीद जाग जाए और इमरान खान हमारी मर्जी की डील के ऊपर दस्तखत करें और पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए खैर बात कहते हैं। अब इन 11 माह में ये काम आप नहीं कर सके, तो आपने कहा कि चलो ठीक है, एक और काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम इख्तियारात छीन कर वफाकी आईनी अदालत के पास ले जाते हैं। 11 माह में अगर हमें कामयाबी नहीं मिल सकी तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
ٹیکنیکلی عمران خان کو ناک آؤٹ کریں گے، سزا معطل نہیں ہوتی۔ اور پروسیکیوٹر صاحب یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب تک مین اپیل کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا اور اگر وہ سماعت شروع ہو جائے تو آپ سزا معطلی کا معاملہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوستو، نیب پروسیکیوٹر نے عمران خان اور بشرا بی بی کی القادری ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی درخواستوں کی بجائے مرکزی اپیلیں سننے جو فکس کرنے کی جو ہے وہ استدعا کی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے حمایت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر اختلاف کرتے ہوئے سزا معطلی درخواستیں پہلے سننے کی استدعا کرتے ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ ججز بیٹھ کر مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ایک واحد راستہ ہے کہ ہم عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھ سکیں۔ جو باتیں پروسیکیوٹر کر رہا تھا وہی باتیں آپ کو چیف جسٹس صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پہلے مین کیسز کو سن لیتے ہیں۔ آپ کا بھی تو مدعا یہی ہے کہ عمران خان کی درخواستیں صرف 1 گھنٹے کی مار ہے، تو آئیں بحث کریں۔ تو دوستو، اس پورے کام کے اندر جو انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے، عمران خان کے 11 ماہ ضائع ہو گئے اور اب ان کی سزا معطلی کی درخواست کے اوپر سماعت نہیں ہوئی، بلکہ مین اپیل کو اب انہوں نے ٹیک اپ کر لیا۔ سلمان صفدر صاحب نے چیف جسٹس سے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوئے 14 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا، 10 ماہ پہلے سزا معطلی درخواستوں پر نوٹس جاری ہوئے تو پہلے وہ سن لیے جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کے کیس میں 10 ماہ لگ چکے ہیں، اپیل میں تو پھر 10 سال لگ جائیں گے۔ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بشرا بی بی خاتون ہے، میرے پاس میرے موکل کی اپیل کے لیے کوئی ہدایات موجود نہیں ہیں۔ پاکستان میں یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جب یہ بچے جا کر انٹرنیشنلی عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہیں نا، تو ان کو خطرہ یہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہمارا کہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس چھین نہ لیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی، آپ نے 26 نومبر نہیں کیا اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے پاکستان میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا، آپ نے ٹویٹ کرنے پر لوگوں کو 10 سال کی سزا نہیں دی اور انصاف اور قانون کی اگر بالادستی، تو بھائی پھر ڈرتے کیوں ہو؟ اور ان بچوں سے جو اپنے باپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان میں عوام کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، وہ اپنے باپ کے لیے دنیا کے پلیٹ فارمز پر جا کر بات کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو میں نے کہا نا کہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، اگر انہیں لڑنا ہوتا تو وہ سیاست میں آتے جو آپ الزام لگاتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کا اپنے باپ سے محبت کا طریقہ ہے جسے وہ دنیا کے پلیٹ فارم سے اپنے والد کی آواز بن کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ دوستو، سلمان صفدر صاحب کا آج رول بڑا امپورٹنٹ تھا، اور انہوں نے جو بات کہی نا کہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور بشرا بی بی خاتون ہے، دونوں 14 ماہ سے اس کیس میں جیل میں قید ہیں، میڈیکل گراؤنڈز بھی ہیں، سزا معطلی درخواستیں پہلے سنی جائیں۔ دیکھیں، اب جو خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کی آنکھ متاثر ہو گئی ہے، پیٹرن ایک ہے، سزا، قید تنہائی، دباؤ، پریشر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب بشرا بی بی کو بھی وہی علامات ان کی آنکھ میں ظاہر ہوئی ہیں جو عمران خان کی 85% آنکھ جب ضائع ہوئی تب ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود تھی۔ دوستو، چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے کہا کہ ہم آپ کو وقت دے دیتے ہیں، آپ مشورہ کر لیں، آئندہ ہفتے مرکزی اپیل مقرر کر دیتے ہیں، اور جب اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے تو پھر تو سزا معطلی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہم آئندہ ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کی مرکزی اپیلیں مقرر کرتے ہیں، آپ دلائل دیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے ملاقات کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی، اور سلمان صفدر صاحب کی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے وقت دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے ہدایت جاری کر دی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہدایات جو ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوستو، حیران کن صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 1 سال سے سزا معطلی کی درخواستیں سنی نہیں جاتی، اور سال بھر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن آج اچانک چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نے نیب کی استدعا پر فیصلہ کیا کہ اب سزا معطلی درخواستیں نہیں سنی جائیں گی، بلکہ سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں مقرر کی جائیں گی، اور آئندہ ہفتے سے ہر ہفتے 2 دن اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی۔ آگے کیا ہوگا؟ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ سزا برقرار رکھے گا اور وفاقی آئینی عدالت کے حوالے اسے کر دیا جائے گا، جہاں پر اس فیصلے کے اوپر مہر ثبت کر دی جائے گی۔ دوستو، نیب قانون میں جو تبدیلی آئی، وہ دوسری اپیل کا حق سپریم کورٹ سے لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دینے کی قانون سازی پہلے ہی ہو چکی ہے، کہ یعنی پہلی اپیل آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دی، دوسری اپیل آپ سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، بلکہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس یہ درخواست جائے گی، اور یہ صرف عمران خان کو مزید 10 سال جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں کہ جب میں یہاں پہ بیٹھ کے چیختا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہی، آپ دیکھ لیں کہ پچھلے یہ جو 7-8 بلکہ 10 دن ہو گئے ہیں عید گزرے ہوئے، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ پاکستان تحریک انصاف میں اتنی کیوں خاموشی ہے؟ کیوں احتجاج کی کال نہیں دی جاتی؟ کس لیے انتظار کیا جا رہا ہے اور کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور یہ صرف ایک کھیل ہے جس میں مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین بھی شامل ہو چکے ہیں، اور پہلے ہم بیرسٹر گوہر کی بات کرتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے اس کھیل کا حصہ ہیں۔
آپ نے پاکستان میں اس حکومت کو بنانے میں کردار کیسے ادا کیا؟ جب 2024 کی رات الیکشن آپ جیت گئے، آپ کو سڑکوں پہ آ کر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر بنے گا، کوئی KPK کی حکومت کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا، کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا، کسی کو اسپیکر بنائیں گے، کوئی وزیر بنے گا۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ جن لوگوں نے پیسے لگائے تھے انہوں نے وصول بھی تو کرنے تھے، اور آج 3 برس کے بعد آپ کو یقیناً یہ پوری پکچر جو میں آپ کو پچھلے 2-2.5 برسوں سے چیخ کر کہہ رہا ہوں، وہ ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کمشنر راولپنڈی جب میدان میں آ گیا تھا نا، تو کوئی ہمت کرتا مائی کلال اور کہتا کہ اس کو ہم جو ہے اپنی تحویل میں لے رہے ہیں، یعنی عوام کی تحویل میں لے لیا جاتا اور سڑکوں کو بلاک کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ کے پاس اتنے مواقع آئے، لیکن آپ نے ان تمام موقعوں کو ہاتھ سے گنوا دیا، اور آج پھر 26ویں ترمیم ہے، پھر اس سے پہلے اب 27ویں ترمیم، اور یہ ترمیم بار بار نظام کے ہاتھ اور نظام کو مضبوط کرتی چلی گئی۔ پاکستان میں سر ایک امید تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اس کو بھی سر کر لیا ترمیم کر کے۔ پھر دوسری امید تھی کہ شاید سپریم کورٹ پاکستان میں جب یہ درخواستیں جائیں گی وہاں پر عمران خان کو انصاف مل جائے، لیکن اس کو بھی انہوں نے مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ تو یہ ایک کھیل ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، چاہے وہ حماد اظہر ہو، چاہے بیرسٹر گوہر ہو، چاہے باقی لوگ ہو، جو کہتے ہیں نا، دیکھیں اب تک تو درخواست دائر ہو جانی چاہیے، یہ جو قاسم کی تقریر کے حوالے سے تھی، اور حکومت بار بار اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے، کیوں اب تک آپ نے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کی درخواست دائر نہیں کی؟ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ خان صاحب کے کیسز کو خراب کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ، اور پھر دیکھیں یہ تحریک، اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، کسی نے حکومت کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ایسے ہی ہے نا، سب لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی ہوگی، عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا گیا، لیکن ان تمام لوگوں نے اس مینڈیٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ and I'm really sorry to say، سہیل افریدی بھائی، آپ کو اب کال دے دینی چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے جو اپنے لیے سٹاف کی تلاش کر رہے ہیں تو پھر معاملات بڑے خراب ہوں گے۔ اور دوستو، اسد نے ایک اور خبر دی ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کی بات کرنے کی بجائے کون سے صاحب اسپیکر سے اپنے لیے گاڑیاں حاصل کرنے اور بندے بھرتی کرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں جی آپ کے محمود خانہ چکزئی صاحب، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو پروٹوکول چاہیے، ان کو گاڑیاں چاہیے، ان کو سٹاف چاہیے، اور اس حوالے سے وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اس پہ اسد نے کافی تفصیل سے بات بھی کی ہے، تو جا کر اس ویلاگ کو بھی دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اور محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اب یہ رہائی کی اور لانگ مارچ کی کال نہیں دینی، چونکہ انہیں اپنی پڑ گئی ہے، ان کو عہدے مل گئے، اور یہ ہر شخص نے عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ چلیں، یہ بھی آج ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا کہ عمران خان کو جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان میں کچھ مزید لوگوں کا اضافہ ہو گیا، جس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ کیوں نہیں چاہتے کہ کال دی جائے؟ دیکھیں، عید گزر گئی، اب آپ کی کال آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج علیمہ خان نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا واحد راستہ مزاحمت ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ججز کے ہاتھ میں کچھ نہیں، عمران خان کی رہائی عدالتوں کے ہاتھ میں نہیں، اب PTI اور عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کتنا پریشر ڈال سکتی ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اور جو وکلا بتا رہے ہیں، عمران خان کئی سالوں تک ان عدالتوں سے رہا نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عوام اب سڑکوں پر مزاحمت کرے گی اور اتنا پریشر ڈالے کہ عمران خان کے مقدمات سنے جائیں، انہیں رہائی ملے۔ دیکھیں علیمہ خان، آپ پچھلے 3 برسوں سے اپنے بھائی کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ ایک طرف، لیکن پاکستان کے اندر یہ لوگ جتنے بھی اس وقت خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں اور ہم آئیں گے اور ہم کریں گے، انہوں نے تحریک نہیں چلانی، بلکہ انہوں نے مسلسل دھوکہ دینا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ کال آنی چاہیے تھی لیکن کال نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ فکر ہے کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 10,000 لوگ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈالا جیل کے باہر آئیں، پھر احتجاج کی کال دیں۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ان 2 نون لیگی وزراء عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری کو شرم آنی چاہیے، جنہوں نے قاسم خان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ ہم نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ عمران خان کی جانب سے پیکا ایکٹ کے تحت عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری کے خلاف پٹیشن دائر کریں۔ دیکھیں جی، یہ بھی پٹیشن دائر نہیں ہوگی، اور اسی طرح یہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا۔ یہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، اور اگر درخواستیں دائر بھی کر دی جائیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درخواستیں فوری طور پر ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب فیصلے ایسے ہوں گے نا، نتائج بھی پھر کچھ اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ پاکستان میں ایک جعلی حکومت ہے،
اور پھر ان کے جعلی فیصلوں سے پاکستان اس وقت ایک دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ ملکی قرضے ریکارڈ اس میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا۔ دیکھیں اپریل 2022 میں جو پاکستان کا قرضہ تھا نا، یہ تقریباً 44 کھرب تھا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑھ کر 80.5 کھرب تک پہنچ چکا ہے، یعنی صرف 4 سال میں 36.5 کھرب روپے کا اضافہ، اور اب ہر پاکستانی کے ذمہ اوسطاً 3,33,000 روپے کا قرضہ ہے، جو گزشتہ 4 برسوں میں نمایاں طور پر بڑھا۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے قرضہ لینے کو ترقی کا نام دے دیا، پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کو ترقی کا نام دے دیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کو پاکستان کی ترقی کا نام دے دیا، اور اب عمران خان کو 10 سال کے لیے جیل میں رکھنے کو بھی پاکستان کی ترقی کا ہی نام دیں گے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نیو نارم یہ ہو جائے نا کہ عمران خان کے بارے میں بات نہ کرو یار، ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، تمہارے ضمیر دیوالیہ ہو گئے، تمہارا اخلاق دیوالیہ ہو گیا، تمہارا حسب نسب جو ہے جس پر تمہیں بڑا مان تھا، جو 78 برسوں سے پاکستان کی GHQ سے جڑا ہوا ہے سیاستدانوں کا، یہ حسب نسب دیوالیہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلدی رہا ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو خان صاحب کی آخری گفتگو تھی نا اپنے بچوں کے ساتھ، جو انہوں نے انٹرنیشنلی جس کا ذکر بھی کیا، یہ آپ کو بتائے گی کہ عمران خان ڈیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے زندگی اور موت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں رہائی یا پھر موت، لیکن میں اس نظام کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ پاکستان کی عوام چاہتی ہے اپنے محبوب لیڈر کو نکالنا، یہ اب ان کے اوپر منحصر ہے۔ آج جو علیمہ خان نے باتیں کی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب لوگ نہیں نکلیں گے، دیکھیں یہ 3 دفعہ لوگ نکلے اور وہ بار بار نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں، کیا آپ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ آج علیمہ خان کی گفتگو سے یہ بھی مجھے ایک تاثر یہ ملا کہ لگ یہ رہا ہے کہ PTI میں جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ احتجاج کیا جائے، ہم لیڈ کریں اور لوگ لانگ مارچ کریں، باہر نکلیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ لوگ نہیں نکلیں گے اور کوئی گولی کھانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کیوں نکلیں؟ ہم پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نکلیں گے نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت زیادہ کنفرنٹیشن کا سامنا ہے جہاں تک اس ڈیٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور سہیل افریدی صاحب کے اوپر بھی اب اوبیسلی ہر گزرتا دن ایک پریشر لے کر آئے گا، اور آپ کتنی دیر تک اسٹریٹ موبلائزیشن اور یہ جو ممبرشپ فارم آپ نے جاری کیے ہیں اس کے پیچھے چھپیں گے؟ آخر کار آپ کو جو ہے وہ کال دینی پڑے گی۔ دوستو اب میں آپ کو ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے خبر دے دوں کہ ایران پر سب سے خطرناک بمباری ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 40 اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے گئے۔ ایک امریکی عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو یہ بھی بتایا کہ اصفہان میں 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا گیا، اور زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے والے گولہ بارود کا استعمال بھی کیا گیا۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ انفارمیشن گیدرنگ کر رہے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے، آن گراؤنڈ جو ان کے جاسوس موجود ہیں ان کے ذریعے انفارمیشن حاصل کی جا رہی ہے، اور پھر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان مقامات کو جہاں پر یہ فیکٹریز ہیں اسلحہ بنانے والی۔ دوستو یہ جو ٹائم بار بار مانگ رہے تھے، اس کے پیچھے یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے پاس ایک پلان نہیں تھا، اور جب ان کو ٹارگٹس مل رہے ہیں، ان کو ٹارگٹس کو ہی نشانہ بناتے ہیں، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ دوستو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی سب سے خطرناک بمباری اسے قرار دیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ $30 ملین کا ڈرون تباہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی فوج نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے اصفہان کے قریب MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا۔ ایران نے اب تک 146 ڈرون مار گرائے۔ MQ-9 ریپر ڈرون نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی مالیت تقریباً $30 ملین بتائی جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو ایران کو ملی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کی فضائی طاقت کو ختم کر دیا۔ اگر ختم کر دیا تھا تو یہ کس طرح سے ڈرون مار گرائے جا رہے ہیں، اور پھر جو جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ کل جو حملہ ہوا ہے سعودی ایئر بیس کے اوپر جہاں پہ آپ کا ایک سرویلنس طیارہ تباہ ہو گیا، وہ کیسے ممکن ہوا؟ دوستو امریکہ جنگ ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں انٹرنیشنلی، خاص طور پہ امریکن جو اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق
امریکی اخبار نے ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو یہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ آبدۂ ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ آبدۂ ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی ایک ٹائم دیا جائے اور اس کے اوپر یہ کیپٹلائز کریں اس سے پہلے کہ اور کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ الیکشن سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہیں پہ بند کیا جائے، دنیا کے کچھ ممالک کو اس کے اندر شامل کیا جائے، آبدۂ ہرمز کھلا رہے گا، کم از کم یہ گارنٹیز لے کر ہم اس جنگ سے ایگزٹ حاصل کر لیں۔ لیکن شاید آپ کو ان حملوں کو بند کرنا ہوگا جو آپ حملے آج بھی کر رہے ہیں، اور اسرائیل کبھی یہ حملے نہیں روکے گا، حملے جاری رکھے جائیں گے۔ اگر امریکہ اس سے ایگزٹ بھی کر جائے تو کم از کم وہ پیچھے رہ کر اسرائیل کی مدد کرے گا، اور اسرائیلی طیارے، اسرائیلی جو فضائی نظام ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ ایران کا کویتی ٹینکر پر حملہ، تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک آئل ٹینکر پر مبینہ حملے کے بعد اب اس کی تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ کویت پرچم بردار آئل ٹینکر السامی 20 لاکھ بیرل تیل لے کر چین کی جانب جا رہا تھا جب حملے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ رات کے دوران کویت کے پرچم بردار ٹینکر السامی کو متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ میری ٹائم انٹیلیجنس فرم ٹینکر ٹریکرز.com کے مطابق جہاز پر تقریباً 12 لاکھ بیرل سعودی خام تیل اور 8 لاکھ بیرل کویتی خام تیل موجود ہے، اور اس جہاں آبدۂ ہرمز سے سلیکٹڈ جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، اور اوبیسلی اگر آپ ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے ہیں تو آپ کو اجازت ملے گی، جیسے پاکستان کو مل رہی ہے، جہاں پہ مخصوص جہازوں کو یہ گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وہیں پر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کی قیمتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، یہ کچھ تاریخ ہم نے ایک ٹائم لائن اکٹھی کی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس سے پتہ ہی چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کس بنیاد پر اور وہ کس چیز کو سامنے رکھ کر ایران پر حملہ کرتے ہیں، اور اب وہ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ سمجھنا تو خیر مشکل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس بنیاد پر جنگ سے متعلق فیصلے کر رہے ہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ ان کی نظر تیل کی منڈی پر ضرور ہے۔ فروری اگر آپ 28 کی بات کریں تو ایران پر حملے کا دن، اس سے پہلے تیل کی قیمت تقریباً $72 فی بیرل تھی۔ 9 مارچ کو یہ قیمت $119.50 فی بیرل پر پہنچ جاتی ہے، اور منگل یعنی آج کے روز یہ $113 سے کچھ کم ہے، تو یہ اس کے اندر آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آئے گا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں نا کہ 9 مارچ کو جو بیان آیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ طویل نہیں ہوگی، اور اس کے فوری بعد جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ $90 پر فی بیرل پر نیچے آ جاتی ہیں۔ پھر 13 سے 16 مارچ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیانات کا کوئی فوری اثر نہیں ہوا، اور پھر 20 مارچ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اشارہ دیا کہ جنگ اختتام کے قریب ہے، اور پھر 23 مارچ ٹرمپ کے مثبت دعووں کے چند منٹ بعد ہی تیل کی قیمت 13% جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نا تیل کی قیمت کو ان کے ایڈوائزرز ان کو بتا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہی ہے کہ یہ سارا کھیل ہی تیل کا تھا۔ رشیا کو سمجھ میں آ گئی ہے تو انہوں نے انٹرنیشنل جو خرید و فروخت ہے اس کو بند کر دیا ہے کہ آج کے بعد ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو اگر آپ تیل کی بنیاد پر جنگ اور بحران اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بھی پھر آپ کو آپ ہی کی زبان میں جواب دیں گے، اور رشیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہوگا اور باقی ممالک کو جن کی ضروریات آپ کی جو ڈومیسٹک کنزپشن ہے، لیکن جو انڈسٹری آپ نے رن کرنی ہے، چائنا کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، جو 25 سے 27 مارچ ہے، امن مذاکرات مشکوک ہونے پر تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگی۔ تو یہ جس طرح یہ جنگ کے حوالے سے فیصلے لیتے ہیں نا، اسی طرح تیل کی قیمتوں میں بھی آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آئے گا۔ میں آپ کو برطانیہ کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر آج مشرق وسطیٰ کی جنگ کے جو اثرات ہیں اس پر غور کے حوالے سے انہوں نے کوبرا اجلاس کی صدارت آج کرنی ہے۔ ایک انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اجلاس میں اس بات کو بھی یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی کہ جو کچھ بھی ضروری ہے وہ اپنی جگہ موجود ہو، اور ہر چیز کی مناسب نگرانی اور جانچ پڑتال کی جائے۔ دیکھیں، تیل کی قیمتیں، پھر یہاں پر مہنگائی، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ برطانیہ سر امریکہ نہیں ہے، برطانیہ آپ کو دوسرے ممالک کی طرح پلان کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کی اپنی عوام کے لیے جو بیک اپ پالیسیز ہیں اسے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اور اگر لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی تو یہ پھر فوری طور پر سرکار سے مدد مانگیں گے۔ تو آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو آج کی یہ میٹنگ اس تناظر میں بھی بہت اہم ہے، اور آپ نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ کیئر سٹارمر نے یہاں پر الیکشن کا ایک ماحول ہے، اور اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس جنگ کے اندر
ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، کس حد تک جا کر ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ آج اس میٹنگ کے اندر کیے جائیں گے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر امریکہ کے حوالے سے یہ بھی دے دوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب ہر ملک کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کو نیٹو نے انکار کر دیا کہ ہم ایران کے خلاف آپ کی اس جنگ کے اندر حصہ لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ایران جنگ میں شامل نہ ہونے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ اور فرانس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں، ورنہ ہم ہمت کر کے ہرمز جا کر تیل حاصل کریں، امریکہ اب مدد نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے ایران کی حکومت گرانے میں شامل ہونے سے انکار کیا، جبکہ فرانس فوجی سامان اسرائیل لے جانے والے طیاروں کو فضائی حدود سے گزرنے نہیں دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ فرانس ایران کے قصاب کے حوالے سے بہت غیر مددگار رہا، یاد رکھیں۔ امریکہ صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہ کرنے والے ممالک کے لیے تجویز ہے کہ برطانیہ اور دیگر امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، ورنہ ہمت پیدا کریں، آبنائے کی طرف جائیں اور فیول حاصل کریں۔ دیکھیں یہ دنیا میں جو دوسرا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے وہ ہے آپ کا انٹرنیشنل سفر، اور وہ لوگ جو فریکوینٹ سفر کرتے ہیں، یا خاص طور پہ ایسے لوگ جو سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، اب ان کے لیے بھی شاید اپنے گھر جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ پاکستان کی ٹکٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی جو ٹکٹ آپ کو 600 میں ون وے مل رہی تھی، 600 پاؤنڈ کے اندر، مینچسٹر سے لاہور کی، اور بہت پہلی اگر آپ نے خریدی ہو تو وہ ٹکٹ آج تقریباً کوئی 1800 سے 1900 پاؤنڈ تک جا چکی ہے۔ یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ریٹ مزید آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔